खुदावंद यस्सु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम कहता हूँ। आज एक बड़े अहम मजमून के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं और मजमून ये है कि क्या मसीही औरतें मनादी कर सकती हैं, कलीसिया में बोल सकती हैं, पुलपट पे आ सकती हैं या नहीं। ये एक ऐसा मजमून है जो सदियों से कलीसिया में कंफ्यूजन का बायस है और अक्सर लोग इस पे इख्तलाफ रखते हैं और हमारी बुजुर्ग माएँ, बहनें और बेटियां बहुत कम मौके हासिल करती हैं कि वो कलीसिया में सामने आ सके। तो इसकी अहमियत के पेश नज़र, इस मजमून की ज़रूरत के पेश नज़र हमने ये फैसला किया कि आपके सामने खुदावंद के पाक कलाम की रोशनी में सही सूरत हाल को पेश कर सके। हमें उम्मीद है कि खुदावंद के फजल से हम इसमें कामयाब रहेंगे और आपकी जो नेक तमन्नाएं हैं, आपकी जो राय होगी वो हम तक पहुंचेगी ताकि हम इस पे मजीद गुफ्तगू कर सकें। और कलीसिया में बहुत सारी हमारे बुजुर्ग माएँ, बहनें और बेटियां जो हैं वो इस तालीम से, जो खुदा के कलाम की तालीम है, उसकी सही तावील, सही तशरीह से मुस्तफीद हो सकेंगी। आपके सामने ये बैनर लगा है, जिस बैनर में आप पहली जो आयत मुकद्दसा लिखी गई है वो आप देख सकते हैं कि लिखा है, खुदावंद हुक्म देता है, खुशखबरी देने वालियां फौज की फौज हैं। और इस ज़बूर के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये ज़बूर इसलिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि ये मसीयानिक साम है, यानी ये वो ज़बूर है जो खुदावंद यस्सु मसीह के बारे में नबूवत करता है और वो बाद में नबूवत पूरी होती है। तो ऐसे जो मज़ामीर हैं, जो ज़बूर हैं, उन्हें मसीयानिक साम्स कहा जाता है। और अगर आप देखें बाइबल मुकद्दस में, ज़बूर में देखते हैं उसकी 18 आयत, जहां पे लिखा है, तूने आलम बाला को सऊद फरमाया, तू कैदियों को साथ ले गया, तुझे लोगों से बल्कि सरकशों से भी हदिये मिले। तो यहाँ पे खुदावंद यस्सु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की बात है और उसके बाद आसमान में सऊद फरमाने की बात है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये ज़बूर बड़ी अहमियत का हामिल है। और इसी ज़बूर की 11 आयत में लिखा है, खुदावंद हुक्म देता है, खुशखबरी देने वालियां फौज की फौज है। आमतौर पे जो कलीसियाओं में राय पाई जाती है वो ये है कि औरत मनादी नहीं कर सकती, औरत कलीसिया में नहीं बोल सकती और औरत पुलपट पर नहीं आ सकती। लेकिन यहाँ पे बड़ी वजाहत से ये बात कही गई है कि खुदावंद हुक्म देता है, खुशखबरी देने वालियां फौज की फौज हैं। तो ये बात उस ज़बूर में है जिसमें मसीह के जी उठने की बात है। तो यकीनन ये खुशखबरी खुदावंद यस्सु के जी उठने की खुशखबरी है। यहां ये बात भी आपके सामने बयान करता चला जाऊं कि जो उर्दू का तर्जुमा है उसमें अबरानी के मतन के मुताबिक ये बिल्कुल दुरुस्त तर्जुमा हमारे पास है जो इस आयत में हम पढ़ते हैं, खुदावंद हुक्म देता है, खुशखबरी देने वालियां। जबकि अगर आप किंग जेम्स में पढ़े तो वहां पे ये वालियां यानी वुमन का जिक्र नहीं है, वहां पे से कंपनी लिख दिया गया है। अगर आप देखें मेरे साथ जो नोट्स आपको मिले हैं पेज 2 पर, तो वहां पे सबसे पहले जो जिस वर्जन का, जिस तर्जुमे का जिक्र किया गया है वो है न्यू इंटरनेशनल वर्जन। और ये अगर आप नेट पे देखें www.biblos.org तो वहां पे आपको पता चलेगा कि ये इंटरलीनियर है और इसके बहुत सारे तराजम वहां पर दिए गए हैं जहां से हमने ये प्रिंट आउट हासिल किया है। तो न्यू इंटरनेशनल वर्जन ने वुमन लिखने की बजाय कंपनी लिखा है। और इसी तरह फिर न्यू लिविंग ट्रांसलेशन है, उसने भी इस बात को पोशीदा
رکھا ہے۔ انگلش اسٹینڈرڈ ورژن جو ہے اس نے واضح طور پر لکھا ہے، میں آپ کے سامنے انگریزی میں پڑھتا ہوں، دی لارڈ گیوز دی ورڈ، دی وومن ہو اناؤنس دی نیوز آر اے گریٹ ہوسٹ۔ اور اسی طرح نیو امریکن اسٹینڈرڈ بائبل نے بھی وومن لکھا ہے، اور گاڈز ورڈ ٹرانسلیشن اس نے بھی وومن لکھا ہے، اور اس کے علاوہ امریکن اسٹینڈرڈ ورژن میں بھی وومن لکھا ہے، انگلش ریوائزڈ ورژن میں بھی وومن لکھا ہے، اور ینگز لٹرل ٹرانسلیشن میں فیمیل پروکلیمرز لکھا ہے۔ لیکن کنگ جیمز نے اسے کمپنی لکھا، اور بہت ساری دوسری بائبل کے دوسرے تراجم میں بہت سارے لوگوں نے اسے کمپنی لکھا۔ دراصل کمپنی لکھنے سے جو اس آیت مبارکہ کی اہمیت ہے وہ کم ہوئی ہے یا وہ پوشیدہ رہ گئی ہے، لیکن اردو میں ہمیں یہ ایڈوانٹیج حاصل ہوا کہ اردو میں یہ ترجمہ درست کیا گیا، اور ہمارے سامنے یہاں پر خوشخبری دینے والیاں لکھا ہے۔ جب بائبل مقدس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو کئی باتوں کو ترجمہ کرنے والے ٹرانسلیٹرز جو ہیں وہ پوشیدہ رکھتے ہیں، جس کی ایک مثال یہ ہے، اور اگر آپ نیٹ پر دیکھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں سکرپچرل گلاس۔ سکرپچرل گلاس جو ہے وہ اس بات کو بتاتی ہے کہ بہت سارے جو تراجم ہیں ان میں اصل جو بائبل کا متن تھا اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اس پہ گلاس لگائی گئی ہے، یعنی صحیح ترجمہ آپ تک نہیں پہنچا، اور اس کی ایک مثال یہ ہے، اور اسی لیے تراجم میں پھر اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ لیکن خدا کا شکر ہو کہ عبرانی کے متن کے مطابق اردو کی بائبل میں یہ بالکل درست لکھا ہے، خداوند حکم دیتا ہے، خوشخبری دینے والیاں فوج کی فوج ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں بینر پہ دوسری آیت ہے جو اعمال پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت ہے، اور یہاں پہ لکھا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک شاید عورتوں کو مخاطب نہ کیا جائے تو وہ بات یوں لگتا ہے جیسے عورتوں کے لیے نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ یہودی معاشرہ جو ہے وہ مشرقی معاشرہ ہے جس میں مخاطب جو ہے وہ مردوں کو کیا جاتا ہے، اور اکثر اوقات جب اس بات کا تعین کیا جاتا ہے کہ لوگ کتنے ہیں تو وہ عورتوں اور بچوں کو نہیں گنتے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب صرف مردوں کی بات کی جاتی ہے تو ضروری نہیں کہ صرف مردوں کی بات کی جا رہی ہو بائبل میں، اس میں عورتیں اور بچے شامل ہوتے ہیں۔ یہ مشرقی دستور کے مطابق ہے، اور یہاں جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے یہ بات جو لکھی ہے کہ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، یہ بات شاگردوں سے کہی ہے، اور شاگرد سارے مرد ہیں۔ لیکن جب یہ وعدہ پورا ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ شاگرد صرف خود ہی اکٹھے نہیں ہوئے بالا خانہ میں، بلکہ وہاں پہ چند عورتیں بھی تھیں اس کے ساتھ۔ اس کے لیے ہم دیکھیں گے اعمال پہلا باب اور اس کی 12 آیت سے اگر ہم پڑھیں تو یوں لکھا ہے، تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے اور یروشلم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلہ پر ہے، یروشلم کو پھرے، اور جب اس میں داخل ہوئے تو اس بالا خانہ پر چڑھے جس میں وہ یعنی پترس اور یوحنا اور یعقوب اور اندریاس اور فلپس اور توما اور برتلمائی اور متی اور حلفی کا
بیٹا یعقوب اور شمعون زیلوتیس اور یعقوب کا بیٹا یہودا رہتے تھے۔ یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے۔ اب خداوند یسوع جب اعمال پہلا باب 8ویں آیت میں مخاطب ہے تو خداوند یسوع صرف شاگردوں سے مخاطب ہے، لیکن جو بات شاگردوں کو کہی گئی ہے، شاگرد اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ بات صرف ہمارے لیے نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے ساتھ مقدس عورتوں کو لیتے ہیں اور مقدس بھائیوں کو لیتے ہیں اور بالا خانہ میں جمع ہوتے ہیں خداوند یسوع کے حکم کے مطابق، اور وہاں پر وہ دعا میں یک دل ہو کر مشغول رہتے ہیں۔ اور پھر روح القدس نازل ہوتا ہے اور غیر زبانیں وہ بولنا شروع کرتے ہیں۔ جب پاک روح نازل ہوتا ہے تو مرد اور عورت کا امتیاز وہاں پر نہیں کیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں پر، عورتوں پر، شاگردوں پر، عام مردوں پر اور مقدس عورتوں پر یکساں طور پر روح القدس نازل ہوتا ہے اور وہ یکساں طور پر غیر زبانیں بولتے ہیں۔ لیکن ہمارے جو عام لوگ ہیں وہ اس بات میں امتیاز کرنا چاہتے ہیں کہ عورتیں کیا کر سکتی ہیں، مرد کیا کر سکتے ہیں۔ بے شک اس کی ترتیب بائبل مقدس میں ہے، کیونکہ عورت کا سر مرد ہے، لیکن اگر عورت کا سر مرد ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت منادی نہیں کر سکتی، عورت کلیسیا میں بول نہیں سکتی اور عورت پلپٹ پر نہیں آ سکتی۔ اس سے ہم یہ مطلب نہیں اخذ کر سکتے۔ تو اب میں آپ کے سامنے دو باتیں اور پیش کرنا چاہوں گا اور اس کے ساتھ ہم پھر آگے پڑھیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے لکھا خوشخبری دینے والیاں کیا گیا ہے، اور اس کا ترجمہ خوشخبری دینے والیاں کیوں ہونا چاہیے؟ وہ وجہ ہے کہ عبرانی میں اس کے آخر میں جسے ہم فیمینن سفکس کہتے ہیں وہ لگا ہے۔ اگر یہ نہ لگا ہوتا تو ہم یہ سمجھ سکتے تھے خوشخبری دینے والے۔ تو عبرانی جو لوگ جانتے ہیں وہ یہ اس فیمینن سفکس کی وجہ سے اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ اس کا ترجمہ خوشخبری دینے والیاں ہی ہے۔ ہم عبرانی میں دیکھیں گے کہ یہوہ کس طرح لکھا جاتا ہے، اور پھر یہوہ لکھنے کا تعلق آدم اور حوا کے ساتھ کیا ہے۔ یہوہ عبرانی میں 4 عبرانی کے حروف سے لکھا جاتا ہے، یود، ہے، واو، ہے، یہوہ۔ عبرانی میں جو گنتی ہے خاص طور پر بائبل میں وہ 1 2 3 نہیں لکھی جاتی۔ 1 2 3 یہ بائبل میں عبرانی میں یہ گنتی نہیں لکھی جاتی، بلکہ عبرانی کے جو الفابیٹس ہیں وہی حروف 1 2 3 کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو عبرانی میں اگر 1 لکھنا ہو تو الف لکھا جاتا ہے، 2 لکھنا ہو تو بیت لکھا جاتا ہے، اور اسی طرح آگے۔ جب عبرانی میں 15 لکھنا ہو تو 15 بنتا ہے در حقیقت یود ہے۔ یود کا نومیریکل 10 ہے اور ہے کا 5 ہے، تو یہ 10 اور 5 15۔ لیکن عبرانی میں یہ نہیں لکھا جاتا، 15 اس طرح نہیں لکھا جاتا، حالانکہ 15 بنتا اس طرح ہے لیکن لکھا نہیں جاتا۔ کیوں نہیں لکھا جاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یہوہ کا شروع ہے۔ کیا ہے؟ یہوہ کا شروع ہے،
پہلے دو حروف ہیں یود اور ہے. چونکہ عبرانی لوگ کسی طریقے سے بھی یہوہ کے نام کو اس طرح عام طور پر نہیں لکھنا چاہتے کیونکہ وہ اسے انتہائی مقدس سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اس طرح پھر نہیں لکھتے. جب وہ 15 لکھتے ہیں تو وہ در حقیقت تحت واو لکھتے ہیں. تحت واو، یہ جو تحت ہے اس کا نومیریکل 9 ہے اور واو کا 6 ہے، تو 9 اور 6 15 بنتے ہیں. اور اسی طرح جب وہ 16 لکھتے ہیں تو اگر وہ 16 لکھے تو حقیقت میں یود اور واو یہ 16 بنتا ہے. لیکن یہ بھی یود جو ہے وہ یہوہ کا شروع ہے اور واو جو ہے وہ اس کا تیسرا حرف ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اسے بھی نہیں لکھتے. تو اس کی جگہ پر وہ لکھتے ہیں تحت اور زائن 9 اور 7، تو یہ ہو گئے 16. یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کی ہیں کہ آپ کو یہ پتا چل جائے، اس بات کا احساس ہو جائے کہ اہمیت کیا ہے. تو جب ہمیں اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ یہوہ کے حروف کی اہمیت کیا ہے تو ہم اس سے بہت ساری باتیں سمجھ سکتے ہیں. پیدائش 2 باب اور اس کی 23ویں آیت یہاں پہ لکھا ہے، اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی ہے. یہاں پہ جو عورت ہے وہ عشا ہے. عبرانی میں مرد کو عش کہتے ہیں. اگر آپ دیکھنا چاہیں نوٹس میں تو 8ویں صفحے پہ یہ نوٹس لگے ہیں. عبرانی میں مرد کو عش کہتے ہیں. عش، الف یود شین، عش، اور عورت کو عشا کہتے ہیں. عشا. اور ہم نے دیکھا تھا کہ یہوہ یود ہے واو ہے. اب عش میں یہوہ کا یود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی طرح سے، اور عشا میں یہوہ کا ہے. مرد جو ہے وہ کس کا جلال ظاہر کرتا ہے؟ مرد یہوہ کا جلال ظاہر کرتا ہے. اور عورت جو ہے وہ کس کا جلال ظاہر کرتی ہے؟ عورت بھی یہوہ کا جلال ظاہر کرتی ہے. اور اگر